बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम मज़हब अहले बैत, काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म, और हम पढ़ रहे हैं इस किताब के पेज नंबर 276 को, जो हम आज मुताला करेंगे। पेज 276 मकतूब नंबर 24 हम पढ़ेंगे, और उसके साथ ही उसके आगे जवाब मकतूब भी मुलाहिज़ा कीजिएगा आप लोग। तो मकतूब नंबर 24 पे सिर्फ 2 लाइनें हैं जो कि लिखी गई हैं। आइए मैं पढ़ती हूँ। आपने जिन अहादीस की तरफ इशारा फरमाया है कि वो भी नसूस की मोयद मीम वाव ये दाल हैं, आपने उनकी तफसील नहीं फरमाई, बराह करम इसकी भी तशरीह फरमाएं। और बस इतना सा है ये मकतूब नंबर 24, और इसके नीचे बस लिखा हुआ है सीन, यानी सीन जिन्होंने लिखा है ये उनका तरीक़ाकार है कि वो अपने जो भी ख़त लिखते हैं उसके एंड पे सीन लिखते हैं। अब जवाब मकतूब है जो कि यकीनन तफसीली होगा, क्योंकि जो इन्होंने सवाल पूछा है उससे लगता है मुझे कि जवाब तफसीली है। अच्छा जी, जवाब मकतूब। इन नसूस की मोयद सिर्फ 40 हदीसें हम इस मकाम पर ज़िक्र करते हैं। उम्मीद है कि यही आपके लिए काफ़ी होंगी। बिल्कुल सामाइन, मैंने कहा था ना जवाब बड़ा होगा। तो अब 40 अहादीस हमने पढ़नी है। देखिए, उम्मीद है कि हम इस ऑडियो में ये मुकम्मल कर सकेंगे 40 अहादीस, क्योंकि ये हम इस वक्त ऑडियो नंबर 19 में साथ बैठे हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे जो अहादीस बयान की हैं जवाब मकतूब में। तो पहली हदीस है, सरवर कायनात ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया। तर्जुमा, ये अली अलैहिस्सलाम नेकूकारों के इमाम और फाजिरों को कत्ल करने वाले हैं। जिसने इनकी मदद की वो कामयाब हुआ, और जिसने उनकी मदद से मुंह मोड़ा उसकी भी मदद न की जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये कहते कहते आपकी आवाज़ बुलंद हो गई। इमाम हाकिम इस हदीस को मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 129 पर जनाबे जाबिर से मरवी अहादीस के ज़ेल में दर्ज करने के बाद लिखते हैं कि यह हदीस सहीहुल असनाद है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने दर्ज नहीं किया है। अब यहाँ पे जहाँ पे वर्ड मुस्तदरक है वहाँ पे हमें हाशिए में पढ़ने के लिए इशारा किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। हाशिए में लिखा है, किंजुल अमाल में भी ये हदीस मौजूद है। मुलाहिज़ा हो हदीस नंबर 2527 सफ़ा नंबर 153 और जिल्द नंबर 6। नीज़ सालबी ने अपनी तफसीर कबीर में बसिलसिले तफसीर आयत विलायत जनाब अबू ज़र की हदीसों के सिलसिले में इस हदीस को लिखा है। तो यूँ हमने ये हाशिए में पढ़ लिया। अब हदीस नंबर 2 है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तर्जुमा, अली के मुतालिक मुझे 3 बातें बज़रिए वही बताई गई हैं। अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों के सरदार हैं, मुत्तकीन के इमाम हैं और रोशन जबीन नमाजियों के कायद हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 138 पर दर्ज करने के बाद लिखते हैं कि ये हदीस सहीउल असनाद है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने जिक्र नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे इशारा है कि हम हाशिए में पढ़ें। हाशिए में लिखा है, बारूदी इब्ने काने अबू नईम ने इस हदीस को दर्ज किया है। किंजुल अमाल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 151 पर भी मौजूद है। हदीस नंबर 2628 मुलाहिज़ा हो। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया। अब आ गए हैं हम हदीस नंबर 3 पर। 3 पे लिखा है, अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुझे बज़रिए वही बताया गया कि वो मुसलमानों के सरदार, मुत्तकीन के वली और रोशन पेशानी वालों के कायद हैं। अब इसके बारे में हम और साथ साथ ये भी लिखा है कि इस हदीस को इब्ने बुखार और बहुत से अरबाब सुनन ने ज़िक्र किया है। तो इस ये जो जहाँ पे लिखा था ना पेशानी वालों के कायद हैं, इसके बारे में यहाँ पे हाशिए में है कि किंजुल अमाल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 157 और हदीस नंबर 263। तो ये मैंने आपको हाशिए में पढ़ के सुना दिया। अब हदीस नंबर 4 पे हम पहुँच गए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से फरमाया। तर्जुमा, मरहबा ए मुसलमानों के सरदार और मुत्तकीन के इमाम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस हदीस को हुलियतुल औलिया में इब्ने नईम ने दर्ज किया है। अच्छा, अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें इशारा किया गया, हम हाशिए में पढ़ें। हाशिए में लिखा है कि इब्ने अबिल हदीद ने शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 450 पर इस हदीस को नकल किया है। किंजुल अमाल में भी यह हदीस मौजूद है। मुलाहिज़ा हो हदीस नंबर 2627 किंजुल अमाल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 157। अब आइए हम पहुंच गए हैं 5वीं हदीस पढ़ते हैं। पेज 279 पे आ गए हैं और
حدیث کا ترجمہ ہے کہ پہلا وہ شخص جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ متقین کا امام، مسلمانوں کا سردار اور دین کا امیر اور وصیوں کا خاتم اور روشن پیشانی والوں کا قائد ہے۔ اور یہاں پہ یہ حدیث کا ترجمہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام آئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور دوڑ کر علی علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور آپ کی پیشانی کا پسینہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ اب یہ چیز ہے انورٹڈ کاماز میں کہ تم میری طرف سے حقوق ادا کرو گے، تم میرا پیام لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور میرے بعد جب اختلافات پیدا ہوں گے تو تم ہی راہ حق واضح کرو گے۔ اب یہاں پہ ہمیں حاشیے میں دیکھنا ہے، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفہانی و شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450۔ اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 6، اس میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لوں تو زیادہ بہتر ہے، غلطی کی گنجائش نہیں رہتی۔ انورٹڈ کاما میں ہے ترجمہ کہ علی علیہ السلام کے متعلق مجھے خداوند عالم نے جتا دیا ہے کہ وہ علم ہدایت ہیں، میرے دوستوں کے امام ہیں اور میری اطاعت کرنے والوں کے لیے نور ہیں۔ علی علیہ السلام ہی وہ کلمہ ہیں جسے میں نے متقین کے لیے لازم کر دیا ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ اب یہاں پہ اس کے حوالے سے ہم نے حاشیے میں دیکھ رہے ہیں، حاشیے میں ملا ہے ہمیں کہ حلیت الاولیاء ابی نعیم اصفہانی و شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449۔ چلیں جی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا حدیثیں حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے متعلق کتنی صاف اور صریح نصوص ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری واجب و لازم ہونے اس کے روشن ثبوت ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 7 ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کہ یہ علی علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، قیامت کے دن سب سے پہلے یہی مجھ سے مصافحہ کریں گے، یہی صدیق اکبر ہیں، یہی اس امت کے فاروق ہیں جو حق کو باطل سے جدا کریں گے، یہی مومنین کے سید و سردار ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ختم ہو گئی ہے حدیث کا ترجمہ، اور اب اس کے بعد اس کے بارے میں ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے۔ تو حاشیے میں لکھا ہے کہ معجم کبیر طبرانی سنن بحیقی کامل ابن عدی و کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 2608۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 281 پہ آ گئے ہیں اور 8ویں حدیث کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے گروہ انصار، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ دیکھو، یہی علی وہ ہیں، تم مجھے جس طرح محبوب رکھتے ہو انہیں بھی محبوب رکھنا، میری جیسی عزت کرتے ہو ان کی بھی عزت کرنا۔ یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امین وحی جبرائیل خدا کی طرف سے یہ حکم لے کر آئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں تھوڑا تفصیل سے ہے پڑھنا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معجم کبیر طبرانی کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157 حدیث نمبر 2625۔ علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 پر درج کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گمراہ ہونے کو مشروط کیا ہے۔ علی علیہ السلام کے تمسک سے جب تک علی کا دامن پکڑے رہیں گے تب تک گمراہ نہ ہوں گے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ جس نے علی علیہ السلام سے تمسک نہ کیا وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ نیز یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ بے نہیں ویسی ہی محبت کرو جیسی خود میرے ساتھ کرتے ہو، اور ویسی ہی عزت کرو جیسی میری عزت کرتے ہو۔ یہ بات اس شخص کے لیے ہو سکتی ہے جو آپ کا ولی عہد ہو اور آپ کے بعد مالک و مختار اور فرما روا ہو۔ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے پر کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا حکم جبرائیل خدا کے یہاں سے لے کر آئے تھے تو خود غور فرمائیں گے تو حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں جہاں پہ حدیث نمبر 9 کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو شخص علم حاصل کرنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ ٹھیک ہے، اس میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو یہ والی حدیث ہے جو ہم نے بہت سنی ہے۔ تو اب ہم اس میں بھی ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں۔ چلیں جی، حاشیے میں لکھا ہے طبرانی نے کبیر میں ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے، جیسا کہ سیوطی کی جامع سفیر صفحہ نمبر 107 پر مذکور ہے، اور امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 پر باب مناقب علی علیہ السلام میں 2 صحیح سندوں سے اس
حدیث کی روایت کی ہے، ایک عبداللہ بن عباس سے جو 2 صحیح طریقوں سے ہے، دوسری جابر بن عبداللہ انصاری سے، اس کے طریق کی صحت پر انہوں نے قطعی دلیلیں قائم کی ہیں۔ امام احمد بن محمد بن صدیق مغربی وارد قاہرہ نے تو ایک مستقل عظیم الشان کتاب خاص کر اس حدیث کی صحت ثابت کرنے کے لیے تحریر فرمائی ہے۔ کتاب کا نام فتح الملک العلی بصحت حدیث ثابت مدینۃ العلم علی ہے۔ یہ کتاب 1354 ہجری میں مطبع اسلامیہ مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ تشنگان علوم کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ علوم کثیرہ پر مشتمل ہے۔ ناصبی حضرات اس مشہور و معروف حدیث کے متعلق جو ہر خاص و عام کے ورد زبان ہے، ہر شہری و دیہاتی اس کو جانتا ہے، جو بکواس کرتے ہیں اس کا کوئی وزن نہیں۔ ہم نے ان کے اعتراضات کو غائر نظر سے دیکھا سوا زبردستی اور کٹ جہتی کے ہیں، اور کوئی بات نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ انہوں نے رقیق اعتراضات کے کر کے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک دلیل بھی تو ٹھکانے کی نہیں ذکر کی، جیسا کہ حافظ صلاح الدین علائی نے علامہ ذہبی وغیرہ کے قول و ربطلان حدیث انا مدینۃ العلم کو نقل کرنے کے بعد تصریح کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ایک بات بھی درست نہیں پیش کی جو قارح ہوا پتہ نہیں کیا ہے، قاف الف رے ہے شاید ہو، اس حدیث کی صحت میں سوا وضعیت کے دعوے کے۔ اچھا بس میں نے پڑھ تو دیا، مجھے لگتا ہے اس جملے میں کافی گڑبڑیں کی ہیں میں نے۔ چلیں جی اب کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی تو ہم نے یہ پڑھ لی حدیث، جو 9ویں حدیث پڑھ لی، اور اب ہم 10ویں حدیث پڑھیں گے پیج نمبر 283 پر، جس کا ترجمہ ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی حاشیے میں پڑھنا ہے۔ تو حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں درج کیا ہے، نیز ابن جریر نے بھی لکھا ہے، اور ترمذی و ابن جریر بہتر علماء اعلام نے نقل کیا ہے، مثلا علامہ متقی ہندی ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔ نیز علامہ متقی لکھتے ہیں کہ ابن جریر نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اسناد ہمارے یہاں صحیح ہیں، اور ترمذی سے جلال الدین سیوطی نے جوامع صغیر کے حرف حمزہ میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے جامع صغیر صفحہ نمبر 170 اور جلد اول۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا جی۔ اس کے بعد 11ویں حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے، اور میں جن چیزوں کو لے کر مبعوث ہوا میرے بعد ان چیزوں کو میری امت سے بیان کریں گے، ان کی محبت ایمان اور ان کا بغض نفاق ہے۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ دیلمی نے جناب ابو ذر سے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ تو یوں ہم نے 11ویں حدیث کے بارے میں حاشیے میں بھی پڑھ لیا، اور اب 12ویں حدیث پہ ہم آ گئے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اے علی علیہ السلام میرے بعد جب میری امت اختلافات میں مبتلا ہوگی تو تم ہی راہ حق واضح کرو گے۔ اور یہ یہاں پہ حدیث ختم ہوئی۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 پر درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث اچھا لکھا ہے، پہلے یہاں تک رکتے ہیں نا، یہ دوبارہ یہاں سے آپ لوگ کو پڑھ دوں گی۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک، اب مستدرک کے اوپر حاشیے میں جا کے چھوٹا سا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لکھا ہے دیلمی نے انس سے روایت کی ہے، جیسا کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 پر مذکور ہے۔ بس یہ اتنا سا تھا۔ چلیے پھر میں اب وہ والا دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ حدیث نمبر 12 کا ترجمے کے بعد لکھا تھا کہ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 پر درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اب یہ چیز انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ حدیث مسلم و بخاری دونوں کے بنائے ہوئے معیار پر صحیح معیار پر صحیح ہے، لیکن ان دونوں نے ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ان احادیث پر غور کرنے کے بعد یہ حقیقت
بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی رسول کے نزدیک وہی منزلت تھی جو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا کے نزدیک تھی۔ جو بات قدرت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمائی بے نہیں، ویسی ہی بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بیان کی۔ قدرت کا ارشاد ہوا، اب یہ عربی ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ میں نے تم پر جو کتاب نازل کی وہ صرف اس لیے کہ لوگ جس مسئلے میں اختلاف کریں تم راہ حق واضح کر دو گے، اور یہ کلام مجید وجہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور رسول نے فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں ہے، کہ تم میری امت کے اختلافات میں مبتلا ہونے کے وقت راہ حق واضح کرو گے، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 13 ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ابن سماک نے حضرت ابو بکر سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اب روایت جو کی ہے اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو مجھے خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ اور اب اس حدیث کو، یہ کہ جو حدیث نمبر 13 ہے جس کے بارے میں ہم نے اب حاشیے میں دیکھنا ہے، حاشیے میں لکھا ہے سوائق محرقہ باب نمبر 11 صفحہ نمبر 106۔ اور اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 14 جس پہ ہے دار قطنی قاف توئے نون چھوٹی نے افراد میں ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے، کہ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اب اس کا ترجمہ میں پڑھوں گی، کہ علی علیہ السلام باب حتہ ہیں، جو اس باب میں داخل ہوا وہ مومن ہے اور جو نکل گیا وہ کافر ہے۔ اور یہاں پر پھر حاشیے میں ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ حدیث تو یہاں ختم ہو گئی۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 حدیث نمبر 2528۔ تو جناب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ اب ہم آگے ہیں حدیث نمبر 15 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج آخری میں مقام عرفات پر فرمایا، عربی کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، اور کار رسالت کی ادائیگی یا تو میں کروں گا یا علی علیہ السلام۔ اور یہ پیغام اور یہ قول معزز پیغامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قوت والا ہے خدا کے نزدیک جسے منزلت حاصل ہے۔ اچھا سامعین، یہ جو بیان ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسالت کی ادائیگی یا تو میں کروں گا یا علی، اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے، اور حاشیے میں تھوڑی سی لمبی تحریر ہے، آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 92 جلد اول باب فضائل الصحابہ میں اس کی روایت کی ہے۔ ترمذی اور نسائی نے اپنی صحیح میں، نیز کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 حدیث 2530، امام احمد نے مسند جلد 4 صفحہ نمبر 164 پر حبشی بن جنادہ کی حدیث سے متعدد طریقوں سے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور سب کے سب طریقے صحیح ہیں۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس حدیث کو یحییٰ بن آدم سے، انہوں نے اسرائیل بن یونس سے، اور انہوں نے اپنے دادا ابو اسحاق سبیعی سے، انہوں نے حبشی سے روایت کیا، اور یہ کل کے کل بخاری اور مسلم کے نزدیک حجت ہیں، اور ان دونوں نے ان سب سے اپنے اپنے صحیح میں استدلال کیا ہے۔ مسند احمد میں اس حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی، جس کے بعد آپ اس دار فانی میں بہت تھوڑے دنوں زندہ رہے۔ اس کے قبل آپ نے ابو بکر کو سورہ براءت کی 10 آیتیں دے کر بھیجا تھا کہ وہ اہل مکہ کو جا کر پڑھ کر سنا دیں۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا۔ اب یہاں پہ بریکٹ بھی ہے جس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ امام احمد نے مسند جلد اول صفحہ نمبر 151 پر روایت کی ہے، اور یہاں پہ وہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، نہیں بریکٹ کلوز ہو گیا، سوری۔ اچھا، اس کے آگے لکھا ہے اور فرمایا کہ جلد جا کر ابو بکر سے ملو، جہاں بھی ان سے ملاقات ہو ان سے نوشتہ لے لو اور خود لے کر اہل مکہ کی طرف جاؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ حضرت علی علیہ السلام مقام جحفہ یا حجفہ پر ان سے ملے اور ان سے وہ نوشتہ لے لیا، اور حضرت ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پلٹ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، لیکن جبرائیل آئے
اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی طرف سے اپنے امور کی انجام دہی یا تو خود کرو یا وہ جو تم سے ہو. اور دوسری حدیث میں ہے، اب پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جسے امام احمد نے مسند جلد اول صفحہ نمبر 150 پر امیر المومنین سے روایت کیا ہے. یہاں پہ وہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اور پھر میں جملہ دوبارہ سے یہاں سے پکڑتی ہوں کہ یا وہ جو تم سے ہو. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت علی علیہ السلام کو سورہ برات پہنچانے کے لیے روانہ کیا تو فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ میں جاؤں یا تم جاؤ. حضرت علی علیہ السلام نے کہا جب ایسا ہے تو میں جاؤں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، روانہ ہو، خدا تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا اور تمہارے دل کو ہدایت بخشے گا. تو یوں سامعین، ہم نے یہ جو لمبا سا کام تھا، کافی سارا لکھا ہوتا ہے حاشیے میں، وہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم پیج نمبر 287 پر آ گئے ہیں. جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا را آپ ہی فرمائیے. نہیں، پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیج 286 پر جب حدیث ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ایک لائن ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ قول معزز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قوت والا ہے خدا کے نزدیک جسے منزلت حاصل ہے، خدا را آپ ہی فرمائیں ان احادیث سے کون سی راہ فرار آپ نکال سکتے ہیں. ایسے صحیح احادیث اور صریحی نصوص کے مقابل میں آپ کیا فرما سکیں گے؟ اگر آپ اس وقت کا تصور فرمائیں اور حکیم اسلام کی اس گہری حکمت کو سوچیں، کیا آپ ایسے موقع پر یعنی فریضہ حج بجا لاتے ہوئے مقام عرفات پر لاکھوں مسلمانوں کے ہجوم میں یہ اعلان فرماتے ہیں تو آپ پر حقیقت اچھی طرح روشن ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ دیکھیے کتنے مختصر ہیں، لیکن یہ مختصر الفاظ کتنے جلیل القدر معانی و مطالب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. چند الفاظ میں آپ نے مطالب کے دفتر سمو دیے. اچھا، اب یہ عربی لکھی ہے اور نیچے لکھا ہے میرے فرائض رسالت کی ادائیگی کسی سے ممکن نہیں سوا میرے یا علی علیہ السلام کے. اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج 288. اس جملے کے بعد اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی سوائے علی علیہ السلام کے کہ کسی شخص کے لیے اس بات کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں نکلتی کہ وہ کار رسالت سے کسی چیز کی ادائیگی کر سکے. فریضہ تبلیغ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بٹا سکے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، علی علیہ السلام کے سوا کسی اور میں گنجائش نکل بھی کیسے سکتی ہے. اسی لیے کہ نبی کے امور یا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انجام پاتے ہیں یا پھر اس کے وصی کے ذریعے انجام پائیں گے. نبی کا قائم، نبی کا جانشین اور ولی عہد ہی ہو سکتا ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 16 پر، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں جو کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. انورٹڈ کاما کلوز. اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 پر درج کیا ہے، اور علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں ذکر کیا، اور ان دونوں نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کے معیار پر صحیح ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 17 اور اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں جو کہ پیج 289 پر ہے. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے علی علیہ السلام، جو مجھ سے برگزشتہ ہوا وہ خدا سے برگزشتہ ہوا، اور جو تم سے برگزشتہ ہوا وہ مجھ سے برگزشتہ ہوا. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے. اب لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124 پر درج کر کے لکھتے ہیں. کیا ہے جی؟ اب یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے. لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن بخاری و مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب ہم نمبر 18 پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ جس نے علی کو دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی. دشنام، دال شین نون الف میم، یہ لکھا ہے. اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 پر اسے درج کیا اور مسلم و بخاری دونوں کے معیار پر صحیح قرار دیا ہے. علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کی صراحت کرتے ہوئے درج کیا ہے. نیز امام احمد نے ام سلمہ سے یہ حدیث مسند
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323 پر، اور نسائی نے خصائص الویہ صفحہ نمبر 17 پر نقل کیا ہے۔ نیز دیگر اجلہ علماء محدثین نے اس کی روایت کی ہے۔ اسی جیسا رسول کا وہ قول بھی ہے جو عمرو بن شاس کی حدیث میں منقول ہے۔ اچھا، اب جب یہاں لکھا ہے تو ہمیں حاشیے میں بتایا کہ عمرو بن شاس کی حدیث صفحہ نمبر 247 کے حاشیے پر گزر چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہے، جو ہم پیج 290 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو یہ انورٹڈ کامے میں یہ بات تھی۔ اب ہم آ گئے حدیث نمبر 19 پر، جس کا ترجمہ ہے جس نے علی علیہ السلام کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور انورٹڈ کامہ یہاں پہ اس حدیث کا کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 پر درج کیا اور بشرائط شیخین اسے صحیح قرار دیا۔ نیز علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں مذکورہ بالا معیار پر اس کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے درج کیا ہے۔ اسی جیسا خود حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے۔ اب یہاں پہ جہاں لکھا ہے قول ہے، وہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح مسلم کتاب ایمان صفحہ نمبر 46 جلد اول ابن عبد البر نے استیعاب میں بسلسلہ حالات امیر المومنین اس حدیث کے مضمون کو صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے میم 18 پر بریدہ کی حدیث درج کی جا چکی ہے، اور ملاحظہ فرمائیے حضرت کا یہ قول حد تواتر کو پہنچ چکا ہے، اور اس میں جو ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ جیسا کہ صاحب فتاوی حامدیہ نے اپنے رسالہ موسومہ بصلوات الفاخرہ فی الاحادیث متواتر میں اعتراف کیا۔ یہ تو ہم نے حاشیے میں پڑھا، اور اب ہم پھر دیکھتے ہیں جو ہم گفتگو پڑھ رہے تھے پہلے، وہ لکھا تھا کہ اسی جیسا خود حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، اور یہاں سے ہم حاشیے پہ گئے تھے۔ اچھا، اب ہم قول میں آگے لکھا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اب بریکٹ میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین سے دانے کو رویدہ کیا اور ہوا چلائی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے قول و قرار فرما چکے ہیں کہ مجھے وہی دوست رکھے گا جو مومن ہوگا، اور وہی دشمن رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم حدیث نمبر 20 پہ آ گئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انورٹڈ کامہ میں ہے کہ تم دنیا میں بھی سید و سردار ہو اور آخرت میں بھی، تمہیں دوست رکھنے والا مجھے دوست رکھنے والا ہے، اور مجھے دوست رکھنے والا خدا کو دوست رکھنے والا ہے، اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہلاکت و تباہی نصیب ہو اسے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 پر درج کیا ہے اور بشرائط شیخین صحیح قرار دیا ہے۔ اب جب یہاں لکھا ہے صحیح قرار دیا ہے تو پھر ہمیں حاشیے پہ جاننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حاشیہ تھوڑا سا بڑا ہے، چلیے کوئی بات نہیں، حاشیے میں بہت ساری معلوماتیں اور ریفرنسز ملتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے اس حدیث کو بطریق اظہر عبدالرزاق سے، انہوں نے ظہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ یہ سب کے سب اشخاص حجت ہیں، اسی وجہ سے امام حاکم نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلم و بخاری کے شرط پر بھی صحیح ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ ابو الازہر یا با اجماع اہل سنت سقہ ہیں، اور جب کوئی سقہ کسی حدیث کے بیان کرنے میں منفرد ہو تو وہ حدیث ان کے اصول کی بنا پر صحیح ہے، اور بنا پر صحیح ہے۔ اس کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ قرشی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے احمد بن یحییٰ حلوانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب ابو الازہر صفا سے آئے، کہاں سے آئے پتہ نہیں، صفا ہی لکھا ہے یا صنعا، بہت مشکل ہے، یہ بہت مٹا ہوا ہے، آئے اور اہل بغداد سے اس حدیث کا ذکر کیا تو یحییٰ بن معین نے اس کا انکار کیا۔ جب ان کے نشست کا دن ہوا تو انہوں نے آخر صحبت میں کہا کہ وہ کذاب نیشاپوری کہاں ہے جو عبدالرزاق سے اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ یہ سن کر ابو الازہر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ میں ہوں۔ ان کے اٹھنے اور یہ کہنے پر یحییٰ بن معین ہنس پڑے۔
پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور اپنے سے نزدیک کیا۔ پھر ابو الازہر سے پوچھا کہ عبدالرزاق نے تم سے یہ حدیث کیوں کر بیان کی، حالانکہ تمہارے سوا کسی اور سے انہوں نے یہ حدیث نہیں بیان کی۔ ابو الازہر بولے، سنیے، میں صنعاء میں پہنچا، معلوم ہوا کہ عبدالرزاق موجود نہیں، وہ ایک دور کے قریے میں فروکش ہیں، ایک دور کے قریے میں فروکش ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا، میں بیمار بھی تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے خراسان کی بابت دریافت کیا، میں نے حالات بیان کیے، ان سے حدیثیں لکھیں، پھر ان کے ساتھ صاد نون عین الف اور اوپر حمزہ بھی واپس ہوا۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو عبدالرزاق نے کہا کہ تمہارا حق مجھ پر واجب ہے، میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ جس کو تمہارے سوا کسی اور نے مجھ سے نہیں سنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے قسم بخدا یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ سن کر یحییٰ ابن معین نے ان کی تصدیق کی اور پھر معافی چاہی، معذرت کی۔ علامہ ذہبی نے تلخیص میں اس حدیث کے روات کے ثقہ ہونے کا اعتراف کیا ہے اور ابو الازہر کے ثقہ ہونے کی خاص کر صراحت کی ہے، اور پھر باوجود ان سب باتوں کے انہوں نے اس حدیث کی صحت میں شک کیا، مگر سوائے ہٹ دھرمی اور کٹ جہتی کے کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جو اس حدیث میں قادح ہو، قاف الف دال ہے۔ رہ گیا یہ کہ عبدالرزاق اس حدیث کو کیوں چھپاتے تھے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، انہوں نے ظالمین کے سطوت اور قہر و غلبے کے خوف سے ایسا کیا جیسا کہ سعید بن جبیر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بڑے بے خوف و بے پرواہ معلوم ہوتے ہو۔ مالک کہتے ہیں کہ سعید کے اس جواب سے مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ان کے احباب سے شکایت کی۔ انہوں نے سعید کی طرف سے معذرت کی کہ وہ حجاج سے ڈرتے ہیں، خوف سے کہہ نہیں سکتے کہ حامل رایت علی علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر درج کیا ہے۔ پھر کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین نے درج نہیں کیا۔ تو سامعین، یوں ہم نے صفحہ نمبر 21ویں جو حدیث پڑھی تھی، اور نہیں 21ویں نہیں پڑھی تھی، ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 20، اور اس کے بارے میں ہم یہ اتنی لمبی تفصیل پڑھ رہے تھے۔ تو اب ہم حدیث نمبر 20 پر ہی آج کے آڈیو کو روک دیتے ہیں، کیونکہ ابھی 20 احادیث باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ فوراً جلدی سے میں ابھی پڑھتی ہوں اور آپ اگلی آڈیو سنیے، اور تو اس میں ہم مزید 20 احادیث کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو 20ویں احادیث تھی اس کے میں جو ہم نے حاشیے میں جانا تھا وہ کافی لمبا تھا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہم نے 20 احادیث پڑھ لیں پیج 291 پر۔ اور اب ہم اجازت چاہتی ہوں میں آپ سے، انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں اور بہت کچھ جانتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔